मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मैं वजीराबाद में था ना, तो 3 तलाक के मसले पर बड़ी बहस हुई वहां पे। मैंने पूरा मसला रिकॉर्ड करवाया कि 3 तलाकें 3 ही होती हैं। तो किसी ने मुझे एक अहले हदीस का फतवा ला के दिखाया, उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई अब ये पुराना दौर है, अब तो लोगों को कुरान और हदीस समझ में आना शुरू हो गया है। तो उनके अल्फाज ये थे उन आलिम के कि देखो अब तो मिस्र में भी कानून बन गया कि 3 तलाकें एक होंगी, और अब तो सूडान में भी कानून बन गया है 3 तलाकें एक होंगी, अब तो फला मुल्क में भी कानून बन गया है 3 तलाकें एक होंगी। तो वो बड़े मुतासिर कह रहे हैं, यार मुफ्ती साहब ये इतने बड़े बड़े मुल्क 3 तलाक को इनकी अदालतें एक कर रही हैं, पुराना कानून ख़त्म करके ना 3 तलाक 3 वाला ख़त्म करके एक पे ला रही हैं, तो ये सारे बेवकूफ़ तो नहीं है। मैंने कहा इन्हीं की इस बात में इनकी दलील का जवाब है। ये कह रहे हैं मिस्र में 1965 में 3 तलाक को एक करार दिया गया, हालांकि मिस्र में इस्लाम 1965 में आया है, हजरत उमर के दौर में आया है। ये तो तब्दीली के लफ्ज हैं कि कानून तब्दील किया गया, इसका मतलब 1965 तक मिस्र में 3 तलाकें कितनी थी? 3 थी। यानी 1300 साल तक अदालतों में ये हुक्म रहा है 3 होंगी। 1300 साल के बाद वाला मिस्र अच्छा है। 1300 साल तक मिस्र की उलमा अदालतें घास खा रही थी बैठ के। यानी जिस पे लोग सुभान अल्लाह कह रहे थे ना उस फतवे पर, यार बड़ा जबरदस्त मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया ना, वो जो अहले हदीस आलिम थे कि यार तो मिस्र ने भी, ये पाकिस्तान और बर्रे सगीर और इंडिया पाकिस्तान के ये देवबंदी वहां बड़े ये लोग हैं जो टस से मसनी होते हैं, अंधे मुकल्लिद हैं। बाकी तो ब्रॉड माइंडेड हुकूमतें हैं, कुरान और हदीस पर फैसला कर रही हैं वो। अबे ये ब्रॉड माइंडेड हुकूमतें हैं, आ जा रहा है इस्लाम यहाँ पे। सूडान में आज इस्लाम आया है, कह रहे सूडान में भी 1955 में कर दिया या 65 में कर दिया। मैंने कहा सूडान में इस्लाम कब आया है? उस वक्त तक तो 3 थी, अब जाके क्या हो रही हैं? एक हो रही। ये खुद इस फतवे के गलत होने की दलील है। कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करेगा, बोलेगा 1200 साल से घास खा रहे थे क्या? अब तुम्हारी समझ में कुरान और हदीस आया है? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। 1200 साल से क्या खा रहे थे तुम? तुम्हें ये नहीं पता था तलाकें 3 होती हैं कि एक होती है? और हमें कहते हैं देवबंदी ये ऐसे करने, फलाने ऐसे करने। अभी एक और मौलाना साहब हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया था ना, अनार वाला, जो मैंने रुजू किया था ये हदीस मुझसे बयान करने में गलती होगी। उन्होंने फिर 3 तलाक पर बनाया कि देवबंदी कहते हैं 3 कितनी होती हैं? 3 होती हैं। फिर सऊदिया के मुफ्तियों के हवाले दिए 3 एक होती हैं। किस कदर खयानत कर रहे हो यार आप। देवबंदी 3 को 3 नहीं कहते, सारे सहाबा 3 को 3 कहते हैं, ताबिईन 3 को 3 कहते हैं, चारों इमाम 3 को 3 कहते हैं, इमाम बुखारी 3 को 3 कहते हैं। मगर इनकी ठरक देखो आप देवबंदियों के खिलाफ। जहां किसी देवबंदी को जलील करने का मौका मिलता है ना, नाम किसका लेते हैं? देवबंदी। ऐसा कह रहा हूं, नीचे भी सारे उन्हीं के मखनचू अंधे मुकल्लिद कह रहे वेल डन जबरदस्त। देवबंदी 3 को 3 इसलिए नहीं कहते कि वो देवबंदी हैं, इसलिए कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास 3 को 3 कहते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद 3 को 3 कहते हैं, हजरत उमर 3 को 3 कहते हैं, हजरत उस्मान 3 को। सारे सही सनतों से साबित हैं। एक सनत पर भी गैर मुकल्लिद या अहले हदीस हजरात एतराज नहीं कर सकते इसकी। हजरत अली को तो किसी ने कह दिया कि उनकी तरफ निस्बत कर दी कि आपने 3 को 1 कहा, वो तो गजबनाक हो गए। इतनी वाज़े। इमाम अहमद बिन हंबल तो कहते हैं जो 3 को 3 ना माने वो अहले सुन्नत वल जमात में है ही नहीं। इमाम बुखारी के उस्ताद है इमाम अहमद बिन हंबल। लेकिन अपनी ठरक पूरी करने के लिए ना चंद सऊदिया के 1-2 मुफ्तियों का हवाला दे दिया, और जो सऊदिया के जो बड़े बड़े मुफ्तियान किराम जिनका जो फ़िक़्ह हंबली को फॉलो करते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल की राय को फॉलो करते हैं, वो सारे एक तरफ। तो चंद लोगों का जो इनकी राय के मुवाफिक थे वो हवाला दे के सारा नजला किस पे गिराया जा रहा है? देवबंदी ऐसा करते हैं, देवबंदी ऐसा करते हैं, फलाना ऐसा करते हैं। तो लोगों ने भी बुरा भला कहा हुआ है। ये मंजन बिक रहा है। ये क्या हो रहा है मार्केट में मेरे भाई? बोलो, मजहब के नाम पे, फिरका परस्ती की मुखालफत के नाम पे मंजन बिक रहा है, ठीक है ना? फिरका परस्ती की मुखालफत के नाम पे क्या बिक रहा है? मंजन। मैं एक दफ़ा टेलीविज़न चैनल में गया, उन्होंने कहा कि देखें कुरान हदीस में तो 3 तलाक़ें एक होती हैं, हनफी लोग कहते हैं कि 3 होती हैं। मैंने कहा ये आपकी गलत बयानी है, कुरान हदीस में भी 3 होती हैं। इसी वजह से हनफिया भी कहते हैं कि 3 कितनी होती हैं? 3। और इसी वजह से शाफी भी कहते हैं कि 3 कितनी होती हैं? 3। इसी वजह से मालिकी भी कहते हैं कि 3 कितनी होती हैं? 3। इसी वजह से हम्बली भी कहते हैं कि 3 की। सारे चारों इमामों ने अपने अपने तौर पे रिसर्च की है, सब एक ही रिजल्ट पे पहुंचे हैं। अब सऊदी अरब की अदालतों ने भी 3 को 1 कर दिया है। रिपोर्टें आ रही है, अभी मुस्तनद खबर नहीं है, लेकिन ये कब किया है? सन 2022 में या 21 में।
سعودیہ میں اسلام سن 2021 میں آیا 22 میں آیا؟ بولو. سعودیہ سے تو اسلام نکلا ہے. سعودیہ کی کورٹ میں سن 2022 تک یعنی 1444 ہجری چل رہی ہے نا, 45 سوری, تو 1445 سال تقریباً ہجرت کے بعد جب طلاق کے حکام نازل ہوئے, وہ 2-4 سال نکال لیں آپ, اس سے لے کر اب تک 3 کتنی تھیں؟ 3 تھیں. اب جا کے سعودی کورٹ نے کچھ چینجنگ کر کے 3 کو 1 کر دیا. کون سے سعودیہ کو مانو گے؟ 15ویں صدی والے سعودیہ کو, یا جو 1400 سال سے سعودیہ میں اسلام آیا وہ والے مانو گے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہمارے اہل حدیث بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ یار سعودی کورٹ نے بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر دیا. آپ خوش نہ ہو, اس سے اسلام کا بیڑا کیا ہو رہا ہے؟ غرق ہو رہا ہے. جب غیر مسلم ہسٹری پڑھے گا نا, وہ کہے گا اتنا بیوی کے حلال حرام کا مسئلہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے. ان کے ہاں تو 1400 سال جو پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت اور مغل بادشاہوں کی حکومت, جتنی بھی امپائرز رہی ہیں دنیا میں مسلمانوں کی, سعودیہ کی حکومت سعودیہ, یو اے ای کی حکومت, ساری عدالتوں میں 1200-1300 سال تو یہ کورٹ سے فتویٰ جاری ہوا ہے, کورٹ سے فیصلہ کہ ایک مجلس میں کسی نے 3 دفعہ طلاق کا ورڈ دہرایا تو بیوی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام. اور اب 15ویں صدی میں جا کے یہ دوبارہ سے اجتہاد کر رہے ہیں. تو یہ تحریف عیسائیوں نے کی ہے, یہودیوں نے کی ہے. بھائی مسلمان علماء اسکالرز اس تحریف کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے. یہ تو وہ تحریف ہیں جو یہود و نصارہ نے اپنی عقل استعمال کر کے کی ہیں اپنے مذہب میں. وہ بھی یہی کہتے تھے. 3 طلاق کو 1 کہنے والے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 3 طلاق کے بعد عورت کا گھر اجڑتا ہے, ایکچولی وہ حلالے کی طرف جاتی ہے, ایکچولی یہ ہوتا ہے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. بھائی آپ کی رائے پر شریعت کا مدار نہیں ہے. ایسے تو ایکچولی کر کے نا یہود و نصارہ نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا دین کا. یہود و نصارہ نے تو تحریفیں کی, طلاق کا دروازہ ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا ایکچولی جب طلاق ہوتی ہے گھر اجڑتا ہے, لہٰذا سب سے طلاق پہ پابندی لگاؤ. انہوں نے تو پھر 4 شادیوں سے بھی زیادہ ان کے مذہب میں اجازت تھی. انہوں نے کہا ایکچولی جب ایک بیوی کے بعد دوسری آتی ہے, پہلی کو تکلیف ہوتی ہے. پادریوں نے 2 شادیوں پر کیا کر دی؟ پابندی لگا دی. یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ یہ تحریف علماء ہونے نہیں دیتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علماء یہ تحریف نہیں ہونے دیتے. وہ آواز اٹھاتے, بولتے ہیں ہم نہیں مانیں گے اس تحریف کو. بھائی قرآن آج تھوڑی آیا, صدیوں سے جو آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہم چاروں اماموں کی اتباع کا حکم دیتے ہیں تاکہ آپ ٹریک سے ہٹیں نہیں. قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو کوئی بھی منجن بیچ کے نا ٹریک سے ہٹا دے گا. اس وجہ سے ہم اس کی پابندی کا حکم دیتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے رکھو. سمجھتے ہو بات کو؟ میرے موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, لیکن وہ بات چل رہی تھی نا کہ آپ کی مطلب کی دلیل تھوڑی دی جائے گی. دلیل وہ دی جائے گی جو جس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آ رہا ہے. اور کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے 3 طلاقیں ہوتی ہیں, کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے. یہ مسئلہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ آج کل دے رہے ہیں طلاقیں, اور طلاقیں دینے کے بعد پھر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, فلاں سے فتویٰ لے آؤ, فلاں سے فتویٰ لے آؤ. زبانوں پہ کنٹرول کرو میرے بھائی. اللہ نے جب کوئی نظام بنائے نا, بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے. انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں اللہ کا قانون پہنچتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے عورت کا گھر برباد ہو رہا ہے, لیکن اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جو اسلام چاہتا تھا. ناجائز ہے طلاقیں دینا اکٹھی, لیکن اللہ نے نافذ اس لیے کیا ہے کہ اختیارات اللہ نے مرد کو دیے ہیں طلاق دینے کے, مرد کو دیے. عورت کی جان چھوٹنا اسلام میں مرد سے آسان نہیں ہے. یہ عدالتی خلا ولا تو بکواس ہے, بالکل فضول چیز ہے یہ, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں, جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. فضول چیز ہے بالکل. کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے جج سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا یہ بکواس ہے, یہ فضول ہے, یہ طلاق ولا کے جو آپ لوگ دے رہے ہو نا کورٹ میں بیٹھ کے. بڑے جج تھے, تو تھوڑی سی بحث بھی ہو رہی تھی ان سے میری. وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوئی. میں نے کہا ایکچولی نہیں ہوتا. آپ بول دو یہ اسلام نہیں ہے, یہ پاکستان کا قانون ہے, اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ, آپ اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ. تو یہ کوئی نہیں ہوتا ایکچولی. جس کی بیوی ہے وہی سالہ طلاق دے سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. جج نہیں دے سکتا طلاق, چند صورتوں کے علاوہ. وہ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں. بے تحاشا مار پیٹ, بالکل ہی نان نفقہ بنیادی نہیں دے رہا, نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. بعض لوگ شادی کر کے نکل گئے باہر, 4 سال بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے. بیوی رابطہ کر رہی ہے, بھائی یا تو مجھے رکھو یا چھوڑو, کچھ کرو. کہنے نہ چھوڑوں گا نہ رکھوں گا. یہ سچویشن میں پھر شریعت نے کچھ رائٹس دیے عدالت کو. نارملی یہ بولو نہیں ہوتا. تو خیر, اب ایکچولی کر لو گے تو اس میں بھی بہت کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جن اصولوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرتی ہے نا,
وہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اسلام کے قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایکچولی اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو چاہتا ہے ایکچولی سب کے ساتھ اچھا ہو, تو ایکچولی اگر ہم عورت کے اختیارات بڑھا دیں تو سوسائٹی میں کیا ہوگا, اس پہ ظلم نہیں ہوگا. بھائی یہ پھر یونائٹڈ نیشن کی تقریریں ہیں, ٹھیک ہے نا. اسلام جو 1400 سال پہلے آیا اور اسلام نے عورت کے فائدے کے لیے قانون بنایا ہے. بعض دفعہ ایک پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے لیکن بہت سی محفوظ ہو رہی ہوتی ہے. سب سے بڑی حکمت یہ کہ جب مرد کو پتا ہوتا ہے نا میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جائے گی نہیں, وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے, جائیدادیں اس کے نام کرے گا, اس کے لیے پراپرٹی بنائے گا, وراثت کوشش کرے گا. جب پتا ہے کہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے یہ کیا ہو سکتی ہے, شارٹ, پھر اس کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا رشتہ ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے. پھر اس کبھی بھی جا سکتی ہے تو چھوڑو, ٹائم پاس کرو, زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ گورے کرتے ہیں. تو یہ میں جلدی سے ایک آخری اور مثال دے دوں. اسی طرح آج کل اس پہ بھی لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب میں 8 رکعت تراویح کر دی, 10 رکعت تراویح کر دی ہے. اور دیکھو قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے تراویح کو بھی کیا کر دیا, سمیٹ دیا, قرآن و حدیث پہ آ گئے ہیں. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے میرے بھائی, یہ کیا ہے, اس لطیفے پہ ہنسو. سیدنا عمر بن خطاب نے جو تراویح شروع کی تھی نا, اس وقت سے لے کے آج تک خود سعودیہ کے علماء کی کتابیں ہیں جو میں آپ کو تحریر دکھا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 20 رکعت سے کم ہوئی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک 1400 سال کوئی کم, بڑی بڑی حکومتیں چینج ہوئی ہیں. بنو امیہ کی خلافت آئی, پھر بنو عباس کی خلافت آئی, پھر خلافت عثمانیہ آئی, پھر حکومت سعودیہ آئی, وہاں بھی چینج نہیں ہوا. اب جا کے اگر چینج ہو رہا ہے تو بھائی یا تو آپ قرآن حدیث سمجھنے میں کیا کر رہے ہو, غلط کرو. آپ کی ایک رائے ہے, آپ اس رائے کو قرآن و سنت قرار دے کر پوری امت پہ تھوپ رہے ہو آپ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو تہجد والی حدیث ہے جس کا تراویح سے تعلق نہیں ہے, آپ کی ایک رائے ہے کہ وہ تراویح سے متعلق ہے, آپ کی رائے ہے. ہو سکتا ہے رائے میں اختلاف, لیکن آپ اپنی رائے پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو میرے بھائی؟ حرمین تو مرکز ہے پوری امت کا, یہاں وہ چلے گا جو پوری امت کا مذہب ہوگا, جو 99% امتیوں کا مذہب ہوگا. 99% اس امت میں فالوورز جو ہیں وہ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی ہیں. 99% اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں, ان میں 99% ان چاروں کے فالوورز ہیں. تو آپ وہ 99% کی رائے کا احترام نہیں کر رہے. مرکز میں جو مسلمانوں کا کیا ہے, مرکز ہے, اور چند لوگوں کی رائے آپ نے کیا کر دی, مسلط کر دی. اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوگا. لوگ کہیں گے یار ان کو ابھی یہی نہیں پتا رمضان میں کتنی رکعتیں با جماعت پڑھنی چاہیے. وہی ان کو قرآن اب سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس سے امت ٹوٹے گی, جڑے گی نہیں امت, اس سے اعتراضات پیدا ہوں گے, لوگوں کو اسلاف سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے. خود سعودیہ کے جو اس طرح کے متشدد علماء ہیں نا, جو سلفیت میں متشدد ہیں, میں آپ کو یقینی بات بتاؤں, اندر کی خبر ہے کہ ان میں جو متشدد کی بات کر رہا ہوں, ہر سعودی عالم کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے ائمہ اربعہ سے لوگوں کا اعتماد ہٹایا نا, قرآن حدیث کر کے لوگوں کا ان پہ سے اعتماد اٹھ رہا ہے. اب یونیورسٹیوں میں وہاں ماحول یہ بن رہا ہے کہ جب امام احمد بن حنبل کی تقلید فرض نہیں ہے تو بن باز کی تقلید کہاں سے فرض ہو گئی؟ پھر ہماری جو سمجھ میں آئے گا وہ کبھی کسی غامدی صاحب جیسے کسی اسکالر کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھو نا, حج کا خطبہ بھی بڑی کوئی متنازع قسم کی شخصیت سے دلوایا گیا سعودی عرب میں. تو اب وہ تو پھر آزادی ہے بھائی. آپ نے خود ایسا ذہن بنا دیا لوگوں کا, لوگ کہہ رہے جب نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے نا, صحیح ہے نا, پھر ان کی کیوں فرض ہے؟ تو اب لوگ کیا ہو جائیں گے, آزاد. اور کل ایسا بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے تراویح ہی غائب ہو جائے مارکیٹ سے, کیونکہ یہ تراویح ہے ہی نہیں. جو غامدی صاحب کی رائے ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ تراویح کیا ہے, اس طرح سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو نتیجہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں ہم رمضان میں جائیں اور تراویح کی نماز ہی ہمیں نہ ملے وہاں پہ. یہ بھی پاسبل ہے. کہتے ہیں کہاں سے, ابھی یہ رائے ابھی تک چلی نہیں ہے لیکن چل جائے گی مارکیٹ میں. چلنے میں جب آپ ایک دفعہ ہٹ گئے تو پھر میدان کیا ہے, بولو, کھلا میدان ہے. خیر, کون سے پرانے دکھڑے لے کے ہم بیٹھ گئے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے, اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. یہ جو باطل فرقے ہم سے مطالبے کرتے رہتے ہیں, میں بار بار ایک مسئلے کو چھیڑتا ہوں, اسی مناسبت سے آج چھیڑ لوں گا. اکثر ایک سوال پوچھا تھا, تو قضاء عمری کی کیا دلیل ہے اسلام میں؟ اتنی ساری نمازیں قضا ہو جائیں, 10 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو نمازیں ساری پڑھنا ضروری ہیں, کوئی حدیث لے کر آؤ. اکثر مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل کے اسکالر.
آپ نماز کے بعد مل لیں بھائی. تو مسئلہ اب کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے، اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو باطل فرقے ہم سے مطالبے کرتے رہتے ہیں، میں بار بار ایک مسئلے کو چھیڑتا ہوں، اسی مناسبت سے آج چھیڑ لوں گا. اکثر ایک سوال پوچھا تھا، تو قضاء عمری کی کیا دلیل ہے اسلام میں؟ اتنی ساری نمازیں قضا ہو جائیں، 10 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو نمازیں ساری پڑھنا ضروری ہیں، کوئی حدیث لے کر آؤ. اکثر مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل کے اسکالر کہ کیا دلیل ہے بھائی 10 سال. بھائی ہمارے ذمے دلیل پیش کرنا ہے. آپ نے ہم سے کہا نا کہ حدیث لے کر آؤ، ہر مسئلے پر حدیث نہیں ہوتی ہے. حدیث میں اصول ضابطہ بیان کر دیا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہے، یہ حدیث میں آ گیا. تو ہم یہ تو ثابت کر دیں گے عقل سے کہ مدعی آپ ہو، دعویٰ کرنے والے ہم نہیں ہیں. مدعی آپ کیسے ہو؟ اسلام میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب نماز قضا ہوئی ہے، چاہے جان کر قضا ہوئی، نبی کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے. نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی میدان جنگ میں، کیونکہ اس وقت جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو نبی نے پہلے ان کی قضا پڑھی ہے، پھر استغفار. تو آپ کی نماز جان کر قضا ہو، بھولے سے قضا ہو، 4 ہوں یا 4000 ہوں، اس فرق پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب دلیل آپ کے ذمے ہے کہ اگر 4 نمازیں قضا ہوں تو پڑھی جائیں گی، 4000 قضا ہوں تو نہیں پڑھی جائیں گی. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس پر کیا حدیث ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے جرم کیا نا، 10 سال نمازیں چھوڑی ہیں. تو فوراً آیت پیش کر دیتے ہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں حرج ہے؟ 10 سال کی نمازیں کسی پر لازم کرنے میں حرج ہے؟ کہاں حرج ہے بھائی؟ ہم 10 سال کی نمازیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پڑھو. آپ اب بھی حرج ہے کیا؟ اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں چائنا کا مال بہت بک رہا ہے مذہب کے نام پہ. تو اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ اگر نماز قضا ہو گئی، چاہے 10 سال ہو 20 سال ہو، آپ کو وہ توبہ کے ساتھ وہ قضائے عمری بھی کرنی پڑی. اجماعی مسئلہ ہے، جو اجماع کے خلاف جاتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. اسی طرح عورتوں مردوں کی نماز کا فرق جو میں بتاتے رہتا ہوں، اجماعی مسائل ہیں یہ کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. اب جو اجماع کے خلاف جائے گا دلیل اس کے ذمے ہے کہ وہ پیش کرے، کہ عورت کے بارے میں الگ سے حدیث پیش کرے کہ نہیں عورت بھی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. جب تک حدیث نہیں ہے تو اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ کیسے پڑھے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو اور بھی ایک میں نے بتایا تھا نا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، بتایا تھا نا مسئلہ. ایک اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا فوراً. میں نے اس پہ دلیل بھی دی تھی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. کیوں؟ صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام گاؤں دیہاتوں سے باریاں لگا کے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ میں. یہ باریاں کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ وہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نا گاؤں کے لوگ آتے تھے، اس دفعہ ان کی باری ہے، یہ جا کے وہاں جمعہ پڑھیں گے، اور اگلی دفعہ ان کی باری. ینتابونا کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے یہ. کتنی بڑی دلیل ہے. حالانکہ ظہر کی نمازیں تو وہ باریاں لگا کے نہیں پڑھنے آ رہے نبی کے پیچھے، فجر کی نمازوں میں باریاں نہیں لگا رہے، عصر کی نمازوں میں باریاں ان کو پتہ ہے یہاں ہو جاتی ہے، جمعے میں باریاں لگا رہے ہیں وہ. تو اہل حدیث عالم نے فوراً، ایک تو وہ بعض ان کے علماء ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ طنز بہت کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو محترم نے فوراً ایک میرے خلاف کلپ بنا دیا. اب چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے، میں نام لوں گا تو مشہور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ کسی مشہور کے خلاف انسان بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ میرا نام لے کے رد کریں اور میں بھی پھیل جاؤں. انہوں نے میرے خلاف کلپ بنا دیا. اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ. جواب یہ دیا کہ فلاں حدیث میں ملتا ہے کہ بحرین میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی. لوگوں نے کہا کہ سب کے کمنٹس ان کے حق میں کہ یار زبردست جواب دے دیا. یہ تو آپ ہماری قوم کی سینس ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ سے ٹاپتے ٹاپتے آپ پہنچے کہاں؟ بحرین. جبکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گاؤں نہیں تھا، قصبہ کبیرہ تھا، بہت بڑی آبادی تھی. وہ قریہ کبیرہ ہونا، یہ بڑا قصبہ، وہ بھی شہری کے حکم میں ہے. یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر
بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا, تو یہ تو ہماری دلیل ہے, اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. Mufti Tariq Masood Special.